अपना सिस्टम माइक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू रोज़ा और तकवा है कि रोज़ा किस तरह तकवा की सिफात और ये क्वालिटी पैदा करता है। हम इस बात से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी में हर चीज़, हमारा हर काम और तमाम सरगर्मियाँ किसी न किसी मकसद के साथ वाबस्ता होती हैं। बगैर किसी मकसद और फ़ायदा के कोई काम भी नहीं किया जाता, वरना वो वक्त का ज़िया ही होता है। तो इस हवाले से हमारे सामने बुनियादी सवाल यही है कि रोज़ा का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने ये अजीम इबादत अपने बंदों पर, अहले ईमान पर फ़र्ज कर दी है, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है। इस सवाल का जवाब खुद कुरान में हमें मिलता है उस मशहूर आयत से जिसे उमूमन तिलावत किया जाता है। इसका ताल्लुक सूरह अल बकरा से है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर यानी पहली उम्मतों पर इन्हें फ़र्ज किया गया था। मकसद क्या है? लअल्लकुम, ये लअल्ल जो है ना, ये मकसद की तरफ इशारा करता है। अरबी का लफ्ज़ लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ, या तक़वा की सिफात रोज़ों के ज़रिए तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। तो कुरान करीम ने मकसद को बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि वो अत्तक़वा है। तक़वा कुरान करीम की सबसे अहम इस्तिलाह है, जिसका माना बचना और बचाना होता है, लफ्ज़ी माना, लेकिन इस्तिलाह में इसका ताल्लुक ये है और इसका माना ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात को अदा करना और अपने आप को उस गुमराही और हमेशा की नाकामी से बचाना। यानी वो बचाने का माना यहाँ पर आ गया है। इसमें इसमें खुदा खौफी, खुदा शनासी और खुदा से मोहब्बत और ताल्लुक, देखिए ये मोहब्बत का पहलू भी इसमें आ जाता है। इसे कम बयान किया जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान में आता है अल बकरा में कि ये लोग जो दूसरे माबूदों को पूजते हैं उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिस तरह एक अहले ईमान खुदा से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो ज्यादा सख्त होते हैं अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने में, यानी उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है अल्लाह ताला के साथ। जब ये मोहब्बत होगी तो इसके नतीजे में जो अहकामात हैं उन पर तामील होगी, और इसके मुकाबले में खौफ भी दिलाया जाता है, इसलिए कि ये ताकि तवाज़ुन हो जाए। वरना अगर मेरी मोहब्बत ही का मामला हो और उसके मुकाबले में खौफ और इंतजार ना हो, तो फिर वो बैलेंस नहीं रह सकता। तो इस्तिलाह में जब हम तकवा की तारीफ करेंगे अमली जिंदगी को सामने रखते हुए, तो इसका माना ये होगा कि एक ऐसी जिम्मेदाराना जिंदगी बसर करना जो आखिरत में जो एहतिसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, उससे सामने रखते हुए बसर की जाए, और इस हैसियत से कि हमारा कोई खालिक और मालिक है और हमारी हैसियत ये चौपाओं से और मवेशियों से मुख्तलिफ है। हम अलग मखलूक हैं और अजीम मकसद के लिए हमें तख्लीक किया गया है। ये तकवा की तारीफ है। सैयदना अली करमल्लाहु वजह से ये पूछा किसी ने कि तकवा की तारीफ क्या है,
انہوں نے ایک جملے میں بڑے سادہ انداز میں اس کو واضح کر دیا۔ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے بچو، بس یہی تقوی ہے۔ یعنی جب انسان حرام سے بچے گا، ہر اس چیز سے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، تو لازماً اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، وہ حلال پر گزارا کرے گا، حلال کی طرف آ جائے گا۔ جیسا کہ ایک بہت بڑے دانا انسان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بیٹا اپنے زندگی کے ہر منٹس کی تم حفاظت کرو، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس نے جب منٹ کا نام لیا، یعنی جب ایک انسان ہر منٹ کی حفاظت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو اس کے اندر تمام گھنٹے اور ہفتے خود بخود آ جاتے ہیں، سال خود بخود آ جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ ایک بہترین تشریح ہے تقوی کے حوالے سے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کے سامنے امت کے لیے پیش کی۔ پھر اسی کے ساتھ جو بات وابستہ ہے وہ تزکیہ ہے، یہ تقوی کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ الشمس، سورت نمبر 92 اور اس کی جو آیتیں ہیں 8 اور 9، آیت نمبر 8 اور 9 سورہ الشمس کی، اس کے اندر تقوی کی بہترین تعریف کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی روح کو پاک کیا جائے، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ فرمایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر، یعنی انسان کی فطرت میں فجور کی بھی طاقت رکھ دی ہے اور تقوی کی بھی، دونوں۔ تقوی بھی ہے یعنی خیر کی قوت، یہاں پر تقوی سے مراد خیر کی ہر قوت مراد ہے، جسے انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے نفس میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو فجور یعنی برائی کی طاقت، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوا جس نے اس کو، روح کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، یعنی جو تقوی کی قوت تھی اس کو استعمال کیا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہی ناکام ہوا کہ جس نے اسے کرپٹ کر دیا، یعنی اپنے نفس کو کرپٹ کر دیا، برباد کر دیا، اس لحاظ سے کہ وہ جو برائی کی قوت تھی اس کے پیچھے پڑ گیا، اسے زیادہ استعمال کرتا رہا اور تقوی کو نظر انداز کر دیا۔ سورۃ الاعلیٰ، سورت نمبر 87 اس کی آیات جو ہیں 14 سے 19 تک، from 14 to 19، یہ اسی مقصد کو، تقوی کو واضح کر رہی ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، وہی فلاح پا گیا، وہی کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی۔ اس آیت میں ایک نقطہ قابل غور ہے، فرمایا گیا کہ وذکر اسم ربہ، اللہ کے اپنے رب کے نام کا اس نے ورد کیا، یعنی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی۔ یعنی نماز سے پہلے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد اگر نماز آ جائے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر نماز کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اس میں، اس ذکر کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو وہ جماعت سے پہلے کچھ دیر وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں بسر کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ذکر کے بعد جب نماز ہوتی ہے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، تم دنیا کے لیے جی رہے ہو، دنیا کی لذتیں، اس کی خوشیاں، اس کی مادہ پرستی، اس کی گہما گہمی اٹریکشن، یہی تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اسی میں تم جی رہے ہو، اور یہی تمہارے لیے اصل زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ جو آخرت ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ابقا ہے،
ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، جبکہ یہ دنیا فنا ہے۔ چلتے چلتے یہ ہے کہ انسان جناب بڑے مزے کر رہا ہے، بہترین کاروبار ہے، بہترین صحت ہے، دنیا کی ہر نعمت اسے حاصل ہے، اچانک مر جاتا ہے وہ۔ ہر مرنے والا بہت بڑے ارمان لے کر جاتا ہے اس دنیا سے، کاش اسے کچھ اور وقت مل جاتا۔ اور جب نزع کا عالم ہوتا ہے کہ جب عملاً انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور وہ اس وقت بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے بہت کچھ، اگلا جہان بہت کچھ دکھا دیتا ہے اسی وقت۔ اور اس پر علماء اور فقہا کا قول یہ ہے کہ اگر اسے نطق مل جاتا تو وہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، ارد گرد کھڑے ہیں، ان سے وہ یہی کہتا کہ زندگی بہت اہم ہے اور اس وقت کاش کہ مجھے تھوڑی سی اور زندگی مل جائے، مگر وہ ہوتی نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے، ایک لمحہ کی بھی وہ تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ موقت ہے، مقررہ وقت ہے، کمی بیشی کا کوئی امکان اس میں نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا ہے۔ دنیا کے اندر تو معمولی زندگی ہے اور ساری خوشیاں، سارے ارمان ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں سے رخصت ہونا پڑتے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی وہ یاد دہانی ہے، پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے بھی جو صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوتی رہیں، ان کے اندر بھی یہی یاد دہانی تھی ان لوگوں کے لیے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، خصوصاً ابراہیم اور موسیٰ پر جو صحیفے نازل کیے گئے، ان کے اندر یہ بات بہت اہم تھی۔ یہ دو بہت اہم انبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، قرآن کریم کے اندر بار بار بیان کیا گیا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا کہ وہ ملت ابراہیم کی، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف جو یکسو تھے اللہ کے لیے، ان کی جو ملت تھی، ان کا دین تھا، اس کا اتباع کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ ساری نسلیں چلتی ہیں انبیاء کی، ان کی اس لحاظ سے یہاں نام لیا گیا صحف ابراہیم۔ اور موسیٰ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی شان ہے کہ جن کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ تورات کی پیروی کرتے رہے، ان پر تورات نازل ہوئی اور ان کی ایک منفرد حیثیت ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ تقوی کے تین اجزاء، there are three important parts، بہت تین اجزاء بہت اہم ہے ہمارے لیے ان کو سمجھنا۔ پہلا جز قرب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب، closeness to God، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ یعنی ہم اپنی عملی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں، جب کوئی معاملہ کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، تو ہم اللہ کو یاد کریں اس لحاظ سے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اسے رابطہ کہا جاتا ہے، ربط۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر وہ اکثر کرتا رہتا ہے، کیونکہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہی معاملہ ہے نا جو اللہ کی محبت کا۔ تقویٰ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آخرت کا احساس ہے۔ آخرت کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، اس سے زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ جھوٹ سے بچ جاتے ہیں، اگر ہو بھی جائے تو آدمی تلافی کر لیتا ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی، پھر انسان احسان کرتا ہے دوسروں پر بھی، اور پھر زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اس سے۔ اگرچہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تو نہیں ہوگا اور گزارے کی حد تک اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن وہ دولت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند جس کے لیے آج ترس رہی ہے اور رو رہی ہے، اور وہ دل اور دماغ کا سکون ہے۔ اور یہ آخرت کا احساس اس کو برقرار رکھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے اندر بہتری اور ترقی، یہ بہت، یعنی تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اخلاق میں ترقی کرے۔
وہ جو عموماً یہ بات جو کی جاتی ہے کہ ہم مسلمان عبادات بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال بھی ہوتا ہے، اس کے اندر تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ اس میں حصہ لیتی ہے، عظیم ترین تعداد جو ہے نا وہ حج میں جاتی ہے، حج کے لیے جاتی ہے، پھر عمرہ تو ہر سال جاری رہتا ہے، تقریباً ہر مسلمان کئی کئی عمرے کر چکا ہے، لیکن جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام۔ شیخ سعدی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا اور ان کا دوسرا واقعہ بھی میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو وہ کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقہ کی طرف سفر کر رہے تھے، تو اپنے وقت کے یہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے اسکالر تھے، بڑی شہرت تھی ان کی، تو علاقہ کے حاکم نے ان کی حفاظت کے لیے اپنا ایک بہت بڑا شاہی پہلوان ساتھ کر دیا تاکہ حفاظت کرے۔ اب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں شیخ سعدی کہ جب جب میں جا رہا تھا اپنے راستہ پر، تو وہ پہلوان جناب بڑا لمبا چوڑا اور لہیم و جسیم، ہاں، اور بڑا تکڑا، وہ راستہ میں اگر کوئی پتھر آتا یا ایسا درخت آتا تو اسے اکھاڑنے کی کوشش کرتا، اکھاڑ دیتا، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر پھینک دیتا۔ تو میں نے کہا بھائی آرام کے ساتھ چلو، کوئی بات نہیں، جب خطرہ آ جائے تو اس وقت دیکھا جائے۔ اچانک خطرہ آ گیا جی، ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے کہا جی کڈو جی، نکالو جو کچھ بھی ہے وہ تو لوٹنے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو پہلوان تھا وہ خوف سے کانپ رہا تھا، نہ اس کے ہاتھ اٹھ رہے تھے اور نہ زبان بات کر۔ تو خیر اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ ان ڈاکو میں سے ایک جاننے والا بھی تھا، اس نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ تو وہ بہرحال سب معذرت کر کے چلے گئے۔ تو میں نے پہلوان صاحب سے کہا کہ پہلوان جی اب تم واپس جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ ہی میری حفاظت کرنے والا ہے اور وہ اپنی منزل تک کرتا رہے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سارا سال عبادات کرتے ہیں، اسلام اسلام کی پکار ہے، عمرے ہیں، حج ہے، رمضان کے استقبال ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب مقابلے کی نوبت آتی ہے تو ہم ہار کیوں جاتے ہیں دوسری قوموں سے؟ انسانیت کی خدمت میں وہ آگے، ریسرچ میں وہ آگے، علوم میں وہ آگے، اور جب مشکل آتی ہے، مشکل کی گھڑی، انسانیت کا المیہ، تو اس کے اندر ہماری قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے، مہنگائی، اور وہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں۔ یہی تو مقابلہ کا میدان ہے۔ اگر یہاں پر ہم ہار گئے تو ہر مقام پر ہارے ہوئے، اللہ کے ہاں بھی ہارے ہوئے، اللہ کے ہاں ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقوی۔ تقوی کے اندر تیسرا جز یہ ہے کہ ہم اخلاق اور کردار میں ترقی کریں، ورنہ تقوی نہیں ہوگا۔ اگلا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ اب صوم کس طرح تقوی پیدا کرتا ہے، تقوی کی صفات۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اس میں کھانے پینے اور اپنی دیگر خواہشات پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور یہ کنٹرول آسان نہیں ہے، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اس سے صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ روزہ کے پروسیس سے وہ پیدا ہوتی ہے، ایک صبر، اور لاسٹ سنڈے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبہ پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے اندر اس حصہ کو پڑھا گیا تھا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی صبر کے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے طاقت کے باوجود، ان کے اندر صبر کی شدید کمی ہوتی ہے، اور صبر کی کمی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی ایکسکیوز کے وہ روزہ نہیں رکھتے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن ایسا ہے، لیک آف پیشنس، اس سے صبر کی۔ اور صبر جو ہے جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو یہ بہت سی کوالٹیز کو، جو عظیم انسانی صفات ہیں، گریٹ ہیومن کوالٹیز، یہ ان کو لازم ہے، ان کو سمیٹ لیتا ہے خود بخود۔
شامل کر لیتا ہے اپنے ساتھ، اگر صبر صحیح معنی میں آ جائے کہ اس کے اندر ایک تحمل آ جائے گا، یعنی ٹالرنس۔ لیک آف ٹالرنس سے ہمارے بہت بڑے مسائل اور مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا، برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو ہمارے اکثر مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس سے آتا ہے، روزے سے۔ پھر اس سے مشقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان عملی طور پر وہ پیاسا اور بھوکا ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ برداشت بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس سے جرأت آ جاتی ہے انسان کے اندر، جرأت، اور مصائب کا انسان اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت شیخ سعدی کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلے تو خیر ان کی اپنی سرگزشت تھی جو بیتی ان کے ساتھ، دوسرا یہ ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے اپنی کتاب گلستہ میں درج کیا ہے۔ شاید کسی موقع پر اس سے پہلے میں یہ سنا بھی چکا ہوں، اب تذکیر کے لیے ہوگا، جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کے لیے نئی بات ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خراسان قدیم دور میں جو موجودہ ایران ہے، پورا افغانستان، پورا ایران اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے، یہ عظیم خراسان تھا قدیم دور میں۔ اب تو وہ خراسان تقسیم ہو چکا ہے۔ تو اس کے حاکم نے دو گداگر تھے، بیگرز، مانگنے والے، خیرات مانگنے والے بیگرز، ان کو گرفتار کر لیا۔ کوئی شک اسے ہوا کہ یہ حقیقتاً جاسوس ہیں جو ہماری اسٹیٹ کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ فقیروں کے بحث میں۔ تو اس نے ان کو سزائے موت دی، اس انداز میں کہ ایک کمرے میں مقفل کر دیا، لاک اپ کر دیا، کھانا پینا بند جب تک کہ یہ مر نہ جائے۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا اور دوسرا نوجوان تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد، یوں تصور کر لیں کہ 3-4 دن کے بعد، یہ علم ہوا اس حاکم کو کہ یہ دونوں فقیر جو گداگر تھے بے گناہ تھے، اور ان کا کسی جاسوسی کے ساتھ اور کسی غداری سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، پولیس والوں کے، فوراً جاؤ اور ان کو نکالو، دروازہ کھولو، اس لیے کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر بڑا عجیب و غریب تھا، ناقابل تصور، عجیب تھا، کیونکہ جو بوڑھا گداگر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا فرش پر، ابھی زندہ تھا، جبکہ نوجوان مر چکا تھا۔ اب اس کو حاکم بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بوڑھے کو، اور اس نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا، بوڑھا مرا ہوتا اور نوجوان زندہ ہوتا، کیونکہ نوجوان کی قوت زیادہ ہوتی ہے، صحت بہتر ہوتی ہے، جسمانی قوا مضبوط ہوتے ہیں۔ تو بوڑھے نے کہا کہ حضرت، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، میری یہ عادت تھی کہ میں ہر ہفتہ کو 2 یا 3 دن کے لیے روزے رکھا کرتا تھا، اور اس روزہ کی وجہ سے میرے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی کہ جب آپ نے ہمیں مقفل کر دیا، موت کے لیے چھوڑ دیا، جو اندر کا جو خوف تھا اور وہ جو پیاس اور بھوک کی شدت تھی، میں روزے کی برکت سے اسے برداشت کر دیا جی، کہ روزے نے یہ ہمت پیدا کر دی تھی میرے اندر پہلے سے۔ جبکہ میرے نوجوان ساتھی کی عادت یہ تھی کہ وہ دن میں 3 بار کھانا کھایا کرتا تھا، وہ صبر نہیں کرتا، اس میں صبر کی بہت کمی تھی، اور جب یہ مصیبت آئی تو وہ تاب نہ لا سکا، اس کے اندر صبر نہیں تھا، بے صبری تھی، اور وہ خوف کی وجہ سے مر گیا۔ یہ ایک بہترین تشریح ہے، اور یہ ایک برکت ہے روزے کی۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں روزے کے حوالے سے، اور روزے کی شان جو رمضان کے روزے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا، یعنی آدم کی جو اولاد ہے، ہر نیک عمل جو وہ کرتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اس کا ثواب۔ کام ایک ہوتا ہے لیکن اس کا 700 گنا اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ الا الصوم، مگر روزے کا معاملہ اس سے بھی مستثنا ہے۔ یہ معیار جو ثواب کا ہے یہ روزے پر لاگو نہیں ہوتا، کیوں؟
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिह, रोजा खुसूसन मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी खुसूसी जजा दूंगा तुम्हें। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस रोजे की जो जजा और अजर और सवाब है वो पैमानों में बयान नहीं हो सकता। बाकी अमाल को पैमानों में अल्लाह ने बयान कर दिया है कि वो 10 गुना से 700 गुना तक, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, फिर 700 गुना से भी अल्लाह ताला बढ़ा जाता है जिसके लिए चाहे। जिसके लिए चाहे का मतलब ये है कि ये नीयत पर सारा दारो मदार है। नीयत जितनी बुलंद होगी, जितना इखलास होगा, फिर वो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मामला वही है। लेकिन रोजे का मामला वो नहीं है, ये कोई खुसूसी जजा है अल्लाह ताला के यहाँ। और ये रमजान के रोजों के लिए ये जजा और ये कदर व कीमत, ये अहमियत रमजान के अलावा किसी दूसरे रोजे के लिए भी नहीं है। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जिसने अच्छे ईमान के साथ, यहाँ इखलास, अच्छी नीयत के साथ और अल्लाह ताला से अजर तलब करते हुए, शो ऑफ के लिए रोजा नहीं, बहुत से लोग शो ऑफ के लिए रोजा नहीं, इस मकसद के लिए अगर रोजा रखा तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा जो इससे पहले उसने किए थे। फिर इस सिलसिले में ये एक हदीस ये भी है, और ये बड़ी अहम हदीस है। इससे पहले मैं बयान कर रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्तिताअत के बावजूद, अच्छी सेहत के बावजूद, बगैर किसी उज़्र के वो रोज़ा नहीं रखते। ये अजीम तरीन गुनाह है, लेकिन इस हदीस की रोशनी के अंदर आप देखें कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने बगैर किसी उज़्र के रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, उसके बाद, यानी ये इतना बड़ा गुनाह है, यानी अहमियत भी है इसमें रोज़े की, अगर सारी उम्र वो तलाफी के लिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि रमज़ान का रोज़ा मैंने बिला उज़्र तर्क कर दिया, सारी उम्र बिला नाहक भी वो रोज़ा रखता रहे तो इसकी तलाफी नहीं हो सकती, सिर्फ एक रोज़े की। इतनी बड़ी अहमियत है। हाँ, अगर उज़्र के साथ किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो वो मुस्तस्ना है, वो एक इस्तिस्ना है, यहाँ बगैर किसी उज़्र के। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए एक दूसरी हदीस भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये हजरत जिब्राईल ने लानत की 3 आदमियों पर और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में आमीन कही। आप जरा उस दुआ का या उस बद्दुआ का, हकीकतन तो बद्दुआ ही है ये, अंदाजा कर सकते हैं उसकी संगीनी का, कि जिसमें लानत करने वाले जिब्रील हों और आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया हों। जरा आप तसव्वुर करें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा आमीन 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 कही, और बज़ाहिर कोई दुआ करने वाला न था। तो सहाबा ने दरियाफ्त किया कि ये 3 मरतबा आमीन, इसका क्या मतलब है, आपने इसके पीछे क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि जिब्राईल एक दुआ कर रहे थे, लानत कर रहे थे उस शख्स पर कि जिसने अपने माँ बाप को पा लिया मगर वो जन्नत का मुस्तहिक न बन सका। एक तो ये बात तो बिल्कुल बात। दूसरा, वो शख्स कि जिसने रमजान जैसे महीना को पा लिया, इतने अजीम महीना को, मगर वो जन्नत हासिल न कर सका। मकसद क्या है कि रमजान के अंदर भी वो गफलत में मुब्तला रहा, गुनाहों में मुब्तला रहा, रोजे छोड़ता रहा। इसकी तशरीह ये है। और तीसरा, वो शख्स कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुग़्ज़ की, ये यहाँ पर ज़हन में रखें, बुग़्ज़ की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो दुरूद नहीं भेजता। हदीस के अंदर अल्फाज ये नहीं है, लेकिन उसका मफहूम ये हदीस के अंदर ये है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। लेकिन होता ये है कि एक शख्स हुजूर का अगर नाम सामने आ जाए, एक मुखलिस मुसलमान है, अगर वो दुरूद नहीं पढ़ता, क्या वो लानत का मुस्तहिक हो जाएगा? नहीं, इस्लाम के अंदर ये सख्ती नहीं है। उलमा को चाहिए कि वो
درود کے حوالے سے اس بات کو واضح کریں، کیونکہ یہ بات یوں بیان کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، پھر اسلام کا جو تصور انسانیت ہے اس کے خلاف چلی جاتی ہے۔ اصل بات یہ کہ جو شخص جان بوجھ کر بغض کی بنیاد پر نہیں پڑھنا چاہتا، بات وہ ہے، ورنہ اگر حضور کا نام آ جائے تو آپ دل میں پڑھ لیں، احترام نہ بھی پڑھیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ ہم خدا کا نام لیتے ہیں، خدا سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ جل جلالہ عم نوالہ کچھ نہیں پڑھتے۔ اللہ نے یہ فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد آ رہی ہیں، کوئی اب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بغض کی بنیاد پر جان بوجھ کر کوئی شخص پڑھتا ہی نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث کی یہ تشریح بہت ضروری ہے، ورنہ عمومی تشریح یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام کے تصور انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور اسلام کا وہ تصور کہ بندوں کے لیے ہم نے آسانی رکھی ہے دین کے اندر، اس کے بھی خلاف ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے دین میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، تنگی نہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ محمد کا نام آ گیا اور ایک مخلص مسلمان ہے وہ درود نہیں پڑھ سکا، وہ لعنت کا مستحق ہو گیا؟ نو، حضور رحمت للعالمین ایسا مسئلہ نہیں ہے۔